वफाकी काबीना का इजलास आज हो रहा है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास। शुरका को अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान और खित्ते पर मुमकिन असरात के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान अपनी हमसायगी में अमन और इस्तेहकाम चाहता है और अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए तमाम फरीकों के साथ काम जारी रखेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के असूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। ऐसा सियासी हल चाहते हैं जिसमें तमाम अफगान धड़े शामिल हो। आलमी बिरादरी को 4 दहाइयों से जी जाने वाली पाकिस्तान की कुर्बानी का एतराफ़ करना चाहिए। इजलास का एलामिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तुर्की के सरकारी टीवी TRT को इंटरव्यू। मगरबी और अफगान हुक्काम की जानिब से तालिबान की हिमायत का इल्ज़ाम मुस्तरद। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। तालिबान अफगानिस्तान में कानून और बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम यकीनी बनाएं और अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोन। अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी का सियासी तस्फ़िये की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने सफारत खानों के अमलों, आलमी तंजीमों, ज़राए अब्लाग समेत दीगर अफराद के इनखला में सहूलत फ़राहम करने की पाकिस्तानी कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मकासद के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्ते उस्तवार रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों के लिए कारबंद रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के लिए दोहा में सरगर्मियां तेज। अफगान राबिता कौंसिल के अरकान आज दोहा जाएंगे, जहां वो तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। उनके हमरा अफगान मुफाहमती कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला और साबिक सदर हमीद करजई भी दोहा जाएंगे। हिज़्ब इस्लामी के सरबरा कुलबदीन हिकमतयार की अल जज़ीरा TV से गुफ्तगू। तालिबान का तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने काबुल शहर में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए भरपूर इक़दाम किए। लड़कियों के स्कूल खुले रहे और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला गया। तालिबान के हस्पतालों के सरबराहों से भी मुलाकात। डॉक्टरों और तिब्बी अमले को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। रेस्टोरेंट, दुकानें और कारोबार भी खुले रहे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास। अफगान आवाम के लिए इंसानी इमदाद और उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की आलमी बरादरी पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़तरे से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की अपील। अफगानिस्तान को दोबारा कभी भी दहशतगर्दों की जन्नत में तब्दील नहीं होना चाहिए। चीन के नायब नुमाइंदा का आलमी बरादरी पर जोर। अफगानिस्तान की जंग में अपनी अगली नस्ल को नहीं झोंक सकते। अमरीकी फ़ौज के इनखला का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। हमने अफगान फोर्सेस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, उन्हें तरबियत दी और जदीद असलहा फराहम किया। अफगान फोर्सेस को लड़ने का जज्बा नहीं दे सके। अफगान हुकूमत का तेज़ी से खात्मा बाइस हैरत है। अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। काबुल में सफारत खाना बंद कर दिया और सफारती अमले को वापस बुला लिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खिताब। सदारती इंतखाब के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास। सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू। सदर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को नामजद किया गया है। मियां अब्दुल वहीद मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे। वोटिंग का अमल दिन 2 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क में कोरोना
کے وار جاری، مزید 95 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 24,573 ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 6.68% ریکارڈ۔ گزشتہ روز 48,181 ٹیسٹ کیے گئے، 3,221 نئے کیسز رپورٹ۔ وزیراعظم عمران خان کا کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے ساتھ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ ایس بی پی کی جانب سے پہلی مرتبہ ایس ایم ایس کو بغیر ضمانت 10 ملین آسان فائنانس اسکیم کے تحت قرض مل سکے گا۔ اس اسکیم سے نئے ایس ایم ایس استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ملک میں مجموعی اور معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا ٹویٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کے جلوس کو روکنے کے لیے سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک میں سخت پابندیاں نافذ۔ آج آبی گزرگاہ سے نکالے جانے والے محرم کے جلوس کو روکنے کے لیے بھی سری نگر کے مختلف علاقوں میں سخت پابندیاں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا مقبوضہ وادی میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران مقامی لوگوں کے قتل عام، گرفتاریوں اور انہیں خوف اور دہشت کا نشانہ بنائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا فائنل آج راولاکوٹ ہاکس اور مظفر آباد ٹائیگرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ کل کھیلے گئے دوسرے ایلیمنیٹر میں راولاکوٹ ہاکس نے میرپور رائلز کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ ہاکس نے 237 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر آخری اوور میں حاصل کیا۔ کاشف علی 114 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ اور آئی سی سی کا T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان۔ عالمی میلے کے پہلے مرحلے کا آغاز 17 اکتوبر سے عمان اور متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ میگا ایونٹ میں 12 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ افتتاحی روز 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت 24 اکتوبر کو دبئی میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے 14 اور 15 نومبر مختص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں صبا ریاض، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ شامل کریں گے مزید خبریں لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خواب، عزم، اتحاد، جستجو، کامیابی، لگن، زندگی، شرف، ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان، اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام۔ بلٹن کے آغاز پہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت شروع ہو گیا ہے، جس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ ترکی کے سرکاری ٹی وی ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ افغانستان میں جو بھی ہو رہا ہے اس کا الزام پاکستان پر لگانا ایک فیشن بن گیا ہے۔ مغربی اور افغان حکام کی جانب سے طالبان کی حمایت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان پر الزام تراشی کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔
it had become a fashion to blame Pakistan for what is happening in Afghanistan. But the swift collapse in Afghanistan tells us and the world that is far beyond what role countries can play. The Afghan people probably welcome Taliban coming in. So I think that that should take away the blame game which was going on that Pakistan is responsible. I think with 20 years of presence of the United States spending, according to their own estimates and some estimates, about almost $2 trillion investing hundreds of billions in the development of Afghanistan, I think the blame game, finding a scapegoat is easy. Countries have to look inside with reference to the role they played. ایک سوال کے جواب میں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام کی مرضی سے وہاں پائیدار امن قائم ہو. انہوں نے کہا کہ امن کے قیام کے بعد پاکستان افغانستان کی تعمیر نو میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تمام افغان دھڑوں پر مشتمل افغان مسئلے کے جامع سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان میں تمام فریقین پر زور دیا گیا کہ وہ قانون کے حکمرانی اور تمام افغانوں کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کریں. افغانستان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. مزید تفصیل بتائیں گے ہارون الہی طور. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے پاکستان اور خطے پر ممکنہ اثرات پر بریفنگ دی گئی. اجلاس میں کابینہ کے سینئر ارکان اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا. قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا کہ سابق امریکی انتظامیہ کے افغانستان سے انخلاء کے فیصلے کی صدر بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے توثیق بلا شبہ تنازع کا منطقی نتیجہ ہے. اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا گروہ کی جانب سے کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں واضح کیا گیا کہ پاکستان افغانستان میں کئی اشروں سے جاری تصادم کا شکار رہا ہے. پاکستان اپنے ہمسائے میں امن و استحکام چاہتا ہے. اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عالمی برادری گزشتہ 4 دہائیوں میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرے. اجلاس کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان افغانستان میں جامع سیاسی حل کی سہولت کاری کے لیے عالمی برادری اور تمام افغان فریقین کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا. اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ افغانستان میں عدم مداخلت کے اصول پر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ اب تک افغانستان میں تشدد کا کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ افغانستان سے پاکستانی شہریوں اور افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند سفارتکاروں، صحافیوں اور عالمی اداروں کے سٹاف کی واپسی کے لیے تمام ممکن سہولیات فراہم کی جائیں. وزیر اعظم نے اس سلسلے میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے اور ریاستی مشینری کی جاری کوششوں کی تعریف کی. قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ افغانستان کے مسئلے کا کبھی کوئی فوجی حل نہیں رہا. افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی بھرپور موجودگی میں بات چیت کے ذریعے تنازع کے حل کا بہترین وقت تھا. بیرونی افواج کی زیادہ عرصے تک افغانستان میں موجودگی کا اب کوئی مختلف نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں خطے اور افغانستان میں دیرپا امن، سلامتی اور ترقی کے لیے بین الاقوامی برادری مسئلے کے جامع سیاسی حل کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرے. ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. براہ راست آپ کو پشاور لیے چلیں گے جہاں وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی علامہ طاہر اشرفی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کے ایام ہوتے ہیں لیکن ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ مکمل طور پر پورے ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں. بلکہ تمام مکاتب فکر کے قائدین کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے تعاون سے پورے ملک کے اندر اس وقت صورتحال بہت ہی بہتر ہے اور بین المذاہب، بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے ایک بھرپور جو ہے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق جو کہ 14 نکات پر مشتمل ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور ان 14 نکات کو اگر میں 2 جو ہے نکات پر ان کا مرکوز کروں تو وہ یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اور ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی
دو ہی لفظ ہیں کہ جو قانون کو چھیڑے گا اسے ہم چھوڑیں گے نہیں، اور جو قانون پہ چلے گا اسے ہم چھیڑیں گے نہیں۔ تمام مکاتب فکر کے جو مقدسات ہیں وہ بہت محترم ہیں، اور اسی لیے جو پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق اور اس سے پہلے ملی یکجہتی کونسل اور پاکستان علماء کونسل، متحدہ علماء بورڈ پنجاب اور ملک کے اندر جتنے بھی ضابطہ اخلاق جو ہیں وہ بنائے گئے، ان کی بنیاد یہ ہے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، ائمہ اطہار، یہ سب ایمان اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، اور ان کی توہین اور تنقیص اور تکفیر جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ نہ جائز ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کا یہ ویژن بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے ملک کے اندر بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی کو پرموٹ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا جب یہاں کرک میں ہندو ٹیمپل کا واقعہ ہوا تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں تھا کہ سب سے پہلے اور فوری طور پر جس طرح اس پہ ایکشن ہوا، اور ابھی صادقآباد رحیم یار خان میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں ملک کے اندر کوئی مذہبی فساد نہیں ہوا، کوئی قتل و قتال کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہوا ہے، اور یہ ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا، یہ خالی عمران خان صاحب نہیں بنا سکتے، ہم سب کو مل کے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست تب بنے گی جب نیچے سے لے کر اوپر تک، گراس روٹ لیول سے ٹاپ تک ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم پاکستان میں وہ نظام لائیں جس نظام میں انصاف جو ہے وہ اس کے لیے دھکے نہ کھانے پڑے، گھر کی دہلیز پہ آ کے ملے۔ آج الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے موجودہ حکومت کا کہ ابھی ہمارا چاہے وہ مدرسے کا بچہ ہے، چاہے وہ اسکول کا بچہ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے، وہ ایک ہی تعلیم، اس کو پتا ہو کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے، پاکستان کی فکر کیا ہے، پاکستان کا قیام کیوں ہوا، اور پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا۔ جو لوگوں نے جانیں دی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ، وہ کیوں دی تھی؟ کیا ایک زمین کا جو ہے خطہ حاصل کرنے کے لیے دی تھی، یا ایک نظام کے لیے جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ تو الحمدللہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک بہترین فضا ہے، پورے ملک کے اندر۔ اور میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے 2-3 دن جو ہیں اس میں ہمیں افواہ سازی کے حوالے سے بھی بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں گزارش کروں گا ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی کہ ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ابھی ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور معید یوسف صاحب نے پچھلے دنوں یہ آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک فیک کمپین میڈیا کی جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، کہاں سے چلتی ہے، اور ابھی کچھ چیزیں جو میڈیا کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چل رہی ہیں مختلف چینلز کے ذریعے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ سیل بنائے گئے تھے جو افغانستان میں اور باقی جگہوں پہ جو پاکستان کے حوالے سے فیک جو ہے آئی ڈیز بنا کر ٹویٹر پہ، فیس بک پہ۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے ہر لمحہ، کوئی بھی چیز۔ الحمدللہ اس وقت ہر پورے ملک کے اندر ہر صوبے میں، یہاں پر بھی ہوم سیکرٹری کے آفس میں، وزیر اعلیٰ کے آفس میں، وزیر اعظم صاحب کے حکم پہ وفاقی وزارت مذہبی امور، اسلامی نظریاتی کونسل، میرا دفتر پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ کا دفتر ہے، ہر ڈی سی کے دفتر میں ایک رابطہ آفس قائم ہے۔ ہماری امن کمیٹیاں، انٹرفیتھ ہارمنی جو کمیٹیاں ہیں وہ بڑی فعال ہیں الحمدللہ، اور یہاں سے بھی ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام مسالک اور مذاہب کے جو مقدسات ہیں وہ محترم ہیں۔ ہم کسی کو بھی تکفیر، توہین اور تنقیص کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے۔ یہی میری گزارش ہے، اور پیغام پاکستان کا ضابطہ اخلاق جس پر تمام مکاتب فکر کے
ہزاروں علماء نے دستخط کیے ہیں، اس کے جو مین نکات ہیں وہ میں نے عرض کر دیے۔ اسی طرح اس کا ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے منافی اور فساد فی الارض اور ایک قومی جرم ہے۔ اسی کا ایک جو نکتہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں ان کا تحفظ کرنا اور آئین پاکستان نے جو ان کو حق دیا ہے ان کو وہ تمام حقوق دینا، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ کی مقدس امانت ہے، لہذا کسی بھی فرد کو، کسی بھی گروہ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس سرزمین کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے لیے اس کا استعمال کرے۔ اور یہی ہمارا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے بھی کہ نہ ہم پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے دیں گے، نہ ہم چاہتے ہیں کہیں سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی آئے۔ اور پاکستان کے تمام علماء اور مشائخ جو ہیں انہوں نے یہ اپیل کی ہے افغانستان کے تمام جماعتوں سے، طالبان افغانستان سے بھی، تمام قائدین سے بھی، علماء سے بھی۔ آپ کو علم ہے کہ ہم نے آج سے 2 ماہ پہلے رابطہ عالم اسلامی کے تحت جو سعودی عرب میں پاک افغان علماء کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ہمارا سٹانس بالکل واضح تھا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کا جو 2009 میں موقف تھا آج پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، اور وہ یہی تھا کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل جو ہے اور عسکریت کے ذریعے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب دنیا نے جو پاکستان کا موقف تھا، وزیر اعظم پاکستان کا موقف تھا، عمران خان صاحب تو اس وقت حزب اختلاف میں تھے، ان کا جو موقف تھا یا پاکستان کی اکثریت کا موقف تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات سے ممکن ہے، اور اس کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ آج الحمدللہ جو ہمارا موقف ہے، اسلامی تعاون تنظیم اور تمام بلاد اسلامیہ، بلاد عرب اس موقف کی تائید کر رہے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح خود بھی طالبان قیادت نے کہا ہے اور کابل میں ان کا داخل ہونا اور وہاں پر امن و امان اور وہاں قتل و قتال کا نہ ہونا، اس بات کا کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پیغام ہے کہ مستقبل میں افغانستان میں امن آئے، افغانستان کے تمام جو قائدین ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو گروپ ہیں، وہ آپس میں بیٹھیں تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ خالی سمجھتے نہیں، یہ عملی طور پر پاکستان نے کیا ہے، ریاست پاکستان افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتی ہے۔ ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں کہا جو آج خود افغانستان کی سرزمین چھوڑ گئے، انہوں نے پاکستان پر کیا کچھ الزام تراشیاں نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان بہت عزیز ہے، افغان عوام ہمیں بہت عزیز ہیں، افغانستان کا امن ہمیں بہت عزیز ہے، اور ہم افغانستان کے امن کو پاکستان کا امن سمجھتے ہیں، جیسا کہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ چکے ہیں، اور یہی پاکستان کے علماء اور مشائخ کا موقف ہے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح کے پاکستان مذاکرات کے معاملے میں، اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان امن کا سہولتکار ہے، جنگ کا سہولتکار نہیں ہے، ہم امن کے سہولتکار ہیں۔ آج جو بات ہم کہہ رہے تھے دنیا اس کو کہہ رہی ہے اور مان رہی ہے، اور میں اس پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اس خطے میں خون بہہ رہا ہے، وہ خون پاکستانی کا بہے، وہ اے پی ایس اسکول کے بچوں کا خون ہو، وہ لاہور کی گلشن اقبال پارک کے بچوں کا ہو، وہ پریڈ لین کی مسجد کا ہو، وہ یہاں پشاور کے چرچ میں جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کا ہو، سب کا خون کا رنگ سرخ ہے، اور وہ اس لیے نشانہ تھے کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کا تعلق وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ مسیحی ہیں یا وہ شیعہ ہیں یا وہ سنی ہیں یا وہ جو ہے کسی اور مذہب یا مسلک سے، وہ اس لیے نشانہ تھے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھی کوئی سرزمین استعمال نہ ہو،
اور پاکستان سے بھی امن کا پیغام دے رہے ہیں اور اپنے لیے بھی امن چاہتے ہیں. یہی میری چند گزارشات ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک بھر کے علماء اور مشائخ کے تعاون سے محرم الحرام بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ایک آئیڈیل ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی امن جو ہے بہرحال اسی کو جنگ کا حل بھی مذاکرات ہوتے ہیں امن ہوتا ہے اور امن ہی جو ہے وہ سرخرو ہوگا. تمام مکاتب فکر کے علماء محرم الحرام کے دوران مکمل طور پر امن کا مظاہرہ کریں گے. محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کا کردار انتہائی اہم ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے مسلک کا احترام کریں. وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی علامہ طاہر اشرفی پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान. और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम. लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है. 70 साल प्लस पे 45% को. ओवरऑल जब हम देखते हैं अभी हम 35% पे हैं अगर आप सारे टोटल करें. तो जब आप देखते हैं ना कि इस तरह की फिगर्स आ रही हैं ये बड़ी इनकरेजिंग है क्योंकि जितनी जल्दी हम इस उम्र के लोगों को जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेट कर देंगे. अंदाज़न इस वक्त पंजाब के अंदर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं तकरीबन 6 करोड़ हैं. और अगर हमने अभी तक 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 35 लाख को किया, अगर हम किसी तरीके से 4-4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे तो यकीनन इस वबा की. صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر ایک بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور اس وقت پاکستان کی جانب سے یہ ہدف مکمل کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن فراہم کی جائے. وزیر اطلاعات چوہدری فواد حسین نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدامنی سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا. افغان مسئلے کا صرف سیاسی حل ہی ممکن ہے. افغانستان میں ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں تمام افغان دھڑوں کی نمائندگی ہو. پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چوہدری فواد حسین نے امید ظاہر کی کہ طالبان افغانستان میں قانون کا احترام اور بنیادی انسانی حقوق کا احترام یقینی بنائیں گے. ٹرمپ انتظامیہ پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی وڈرول کا تو بائیڈن صاحب کے پاس کوئی بہت آپشنز نہیں تھیں کہ وہ اس کے علاوہ کیا کرتے. اگرچہ پاکستان اس کانفلکٹ میں سب سے کئی دہائیوں سے سب سے زیادہ نقصان اگر کسی ملک کا ہوا ہے تو وہ پاکستان کا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصولاً تو جب نیٹو فورسز اپنی میکسیمم تعداد میں افغانستان میں تھیں اس وقت یہ سیٹلمنٹ کی جانی چاہیے تھی. پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے افغانستان کا. ہم تمام اب جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف افغانستان کے اندر دھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ مل کر ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے ایک ایسی حکومت جو بالکل افغانستان کے عوام کا ایک درینہ خواب ہے وہ بننی چاہیے اور ہونی چاہیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان افغان دھڑوں اور طالبان سے رابطے میں ہے تاکہ افغان مسئلے کا مذاکرات کے ذریعے پائیدار حل تلاش کیا جا سکے. سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ غیر ملکی سفارتکاروں اور عالمی برادری کے دیگر نمائندوں کو ویزے کا اجرا جاری رکھے گا. پاکستان افغانستان کو درکار مدد کے لیے عالمی برادری کی کوششوں میں بھرپور حصہ لے گا.
We desire peace and stability in our neighborhood. The world knows of the sacrifices that we have made. Pakistan's stance that the conflict in Afghanistan never had a military solution was confirmed. It is now time for the international community to work together to ensure an inclusive political settlement for a long-term peace, security and development of Afghanistan. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के टेलीफोनिक राबते में अफ़गानिस्तान में तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तसर मुद्दत में सूरत हाल में अहम तब्दीली और तशद्दुद से बचाव से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता सियासी तस्फिये में है। शाह महमूद कुरैशी ने जोर दिया कि पाकिस्तान अमरीका और दीगर आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने अमरीका की जानिब से अफ़गानिस्तान की माशी मावनत जारी रखने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने सिफारत खानों के अमले और एहलकारों, आलमी तंजीमों, ज़राए इब्लाग समेत दीगर अफराद के इनखला में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान की कोशिशों से भी ब्लिंकन को आगाह किया। पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद, तवीलुल मुद्दती और पायदार ताल्लुकात उस्तवार रखने के पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया, जिसकी बुनियाद अमन, गहरे मौशी तावन और खत्ते को राबितों से जोड़ने पर है। शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका मकासद के फ़रोग़ के लिए करीबी राबिते रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के लिए दोहा में सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने अल जज़ीरा टीवी को बताया कि अफ़गान राबता कौंसिल के अरकान आज दोहा जाएंगे, जहां वो तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि उनके हमरा अफ़गान मफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करज़ई भी दोहा जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ अफ़गान राबता कौंसिल के अरकान ने तालिबान के एलची अमीर जान मुत्तकी से भी मुलाकात की थी। इससे पहले गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल्ला और हामिद करज़ई ने अफ़गान राबता कौंसिल के क़याम का ऐलान किया था, जिसका मकसद इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली था। तालिबान ने कहा कि मुस्तकबिल की हुकूमत के बारे में दोहा में बातचीत जारी है। तालिबान के एक आला अहदेदार ने बताया कि तालिबान क़यादत मुस्तकबिल की हुकूमत के बारे में गौर कर रही है और वो इस सिलसिले में आलमी बरादरी और अफ़गानिस्तान की सियासी जमातों के साथ राबते में है। तालिबान ने आज एक बयान में तमाम सरकारी मुलाज़मीन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया है और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हुए कहा है कि वो काम पर वापस आ जाएँ और मामूल के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने काबुल शहर में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए भरपूर इक़दामात किए। लड़कियों के स्कूल खुले रहे और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला गया। तालिबान ने असातिज़ा और तलबा और तालिबात से कहा कि वो बेखौफ होकर तालीम हासिल करें। तालिबान में हस्पतालों में सरबराहों से मुलाकात भी की और डॉक्टरों तिब्बी अमले को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की। रेस्टोरेंट, दुकानें और कारोबार खुले रहे। भारत ने काबुल से अपने सफ़ीर और सफारती अमले को निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र काबुल में भारत के सफ़ीर और अमले को फौरी तौर पर भारत मुंतकिल किया जा रहा है। हम अपनी अगली नस्ल को जंग में नहीं झोंक सकते। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए था। हमने अफगान फौज पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, उन्हें तरबियत दी और जदीद असलहे भी फराहम किए ताकि हम अफगान फोर्सेस को लड़ने का जज्बा नहीं दे सके। जो बाइडन ने कहा कि अफगान हुकूमत का तेजी से खात्मा बाइसे हैरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वह अफ़गान अवाम के लिए इंसानी इमदाद और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करें। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की कि वह अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएँ। इजलास में चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में नायब नुमाइंदा जेंग शुआंग ने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान और उसके हमसाया मुल्कों के लिए इंसानी इमदाद में इजाफ़ा करना चाहिए, जिन्होंने बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से बेघर होने वाले अफराद को वसूल किया है। उन्होंने जोर दिया कि अफ़गानिस्तान को दोबारा कभी भी दहशतगर्दों की जन्नत में तब्दील नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ अफरा तफरी के बायस बंद होने वाले काबुल एयरपोर्ट को अमरीका के ज़ेरे कंट्रोल दोबारा खोल दिया गया है।
गुज़श्ता रोज़ एयरपोर्ट पर फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए थे। इस अफरा तफरी के पेश नज़र एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, ताहम अब इसे दोबारा खोल दिया गया है। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी और कनाडा समेत दीगर ममालिक अफगानिस्तान में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए फ़ौजी जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर 46 अफगान तैयारे ज़बरदस्ती उतार लिए। उतारे गए तैयारों में 22 फ़ौजी और 24 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिस पर 585 फौजी एहलकार सवार थे। उज़्बेकिस्तान ने अपनी सरहद में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले 84 अफगान फौजी एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 28वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग के अमल का आगाज हो गया है। वोटिंग का ये अमल दिन 2 बजे तक जारी रहेगा। सदारत इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुंतखब अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है। सदर आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को नामजद किया गया है, जबकि मियाँ अब्दुल वहीद मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से सदारती उम्मीदवार हैं। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान मुजफ्फराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा कब तक ये अमल जो है वो शुरू हो जाएगा? अदील, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने नुमाइंदे अदील अहमद ख़ान से, जो मुजफ्फराबाद से हमें अपडेट करने जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 28वें सदर के लिए वोटिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है और ये वोटिंग का अमल दिन 2 बजे तक जारी रहेगा। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है। सदर आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को नामजद किया गया है, जबकि मियाँ अब्दुल वहीद मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से सदारती उम्मीदवार हैं और वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। 2 बजे तक इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बली में अक्सरियत होने की वजह से कवी उम्मीद है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन्हें नामजद किया गया है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के आइंदा सदर होंगे। मज़ीद तफसील जानते हैं। अदील अहमद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अदील, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ हमारे नुमाइंदे अदील अहमद ख़ान से। आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के 28वें सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है, जो दिन 2 बजे तक जारी रहेगा। इस हवाले से जो ही मज़ीद अपडेट्स आएंगी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अभी कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की। मुल्क में आज मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना के नए केसों की तादाद 4000 से कम रही। कोरोना वबा से मुतासरा मज़ीद 95 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि जाम हक अफराद की मजमूई तादाद 24,573 हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ 48,181 टेस्ट किए गए, जबकि 3,221 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रही। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल में भी तेजी आ गई है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 7,74,859 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर 4,34,63,404 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। इत्तलात और नशरात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के साथ छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से पहली मरतबा SMEs को आसान फाइनेंस स्कीम के तहत बग़ैर ज़मानत 1 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकेगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इससे कबल SMEs का निजी शोबे में मजबूरी कर्ज का हिस्सा सिर्फ 6.6% था। अब SMEs को 25% की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा 9% कर्ज मिल सकेगा। वज़ीर ममलकत ने कहा कि 40 से 60% रिस्क कवरेज हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। इस स्कीम से नए SMEs इस्तेफादा कर सकेंगे।
اور ناظرین بلٹن میں ابھی کچھ بات کرتے ہیں ہیر اور رانجھا کے عشق اور محبت کی لازوال داستان کی۔ یہ دونوں کردار جھنگ میں دریائے چناب کے قریب دفن ہے، جہاں ماہ محرم میں عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں سید عدنان نور۔ عشق اور محبت کی لازوال داستان ہیر رانجھا، جنہوں نے سچی محبت کی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ یہ دونوں کردار جھنگ میں دفن ہیں، جہاں ماہ محرم میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اتنی دنیا آتی ہے تو سب کی اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرتا ہے۔ صحیح سلطان پور سے ہو کے پھر ہم ادھر سلام کرتے ہیں اور پھر ہم واپس لاہور جاتے ہیں۔ ادھر پہلی بار آئے زیارت کرنے اور دعا بھی مانگنی تھی۔ ہیر رانجھا کے یہاں دفن ہونے کی حقیقت تناظر کا شکار ہے، تاہم صوفی بزرگ وارث شاہ کی مشہور داستان ہیر رانجھا کو اس مزار سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مزار پر آنے والے یہاں دھاگے باندھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں آ کر انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ میری بھی کچھ مرادیں تھیں جو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میری بھی یہاں سے پوری ہو جائیں۔ تو یہاں پہ لوگ کافی آئے ہوئے ہیں، منتیں مرادیں پوری کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئے ہیں تو ذہنی سکون ملا ہمیں۔ کچھ عقیدت مند تو یہاں تجدید وفا کے لیے آتے ہیں۔ ہیر رانجھا کے عشق اور محبت کی لازوال داستان آج بھی زبان زد عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدت مند حصول محبت کی مراد دل میں لیے دربار ماہ ہیر کا رخ کر رہے ہیں۔ سید عدنان نور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، چھان۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کہتی ہیں کہ عاشورہ محرم کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثالی فضا برقرار رکھی جائے گی۔ ڈیرہ غازی خان میں مشیر صحت پنجاب محمد حنیف خان پتافی کے ہمراہ عاشورہ محرم کے جلوس کے راستوں کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے اس موقع پر محرم الحرام کے سلسلے میں امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال محرم الحرام میں پہلے کی نسبت بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ملتان میں بھی سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل فرحان مرزا سے جانتے ہیں۔ محرم الحرام پر ضلع ملتان میں 1533 مجالس اور 485 جلوس نکالے جائیں گے۔ ضلع کے حساس مقامات اور روٹس پر 180 سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور روٹس پر تعمیراتی کام 100% مکمل کر لیا گیا ہے۔ مجالس اور جلوسوں کے شرکا کو جامع تلاشی کے بعد شرکت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم سے تمام مجالس اور جلوسوں کی براہ راست مانیٹرنگ جاری ہے۔ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے تقریباً 180 کیمرے لگائے جن کی لائیو فیڈ ہمارے کنٹرول روم میں آ رہی ہے، پولیس کے کنٹرول روم میں بھی جاری ہے۔ لائسنس داران اور تمام لوگ جو تھے ان کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشنز کی، ان کو آن بورڈ لیا اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کے عوام کے سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے ہم ایک پرامن محرم منانے میں کامیاب ہوں گے۔ ملتان کی مختلف امام بارگاہوں استانہ لال شاہ، امام بارگاہ حیدریہ، ممتاز آباد اور دیگر پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ محرم الحرام کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شر پسند عناصر محرم الحرام پر امن خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس مکمل چوکس ہو کر سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کرائے۔ محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے سیاسی قیادت سول اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ملتان کے بعد رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں پر مہندی کا 2 صدی قدیم عزاداری کا ماتمی جلوس آستانہ سید روشن علی شاہ سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس آستانہ روشن علی شاہ پر رات گئے پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے اہل بیت سے محبت کے اظہار میں سبیلوں اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستوں پر رات کے لیے روشنی کا مناسب انتظام کیا گیا ہے اور CCTV کیمروں سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ لودھرا میں عشرہ محرم الحرام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ قصر عباس میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا اور علم غازی عباس علمدار کا ماتمی جلوس بھی برآمد ہوا، جو روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ ماتمی جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ قصر عباس میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں ذاکرین نے مجلس عزا کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے مصائب بیان کیے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
سیکرٹری جنگلات پنجاب شاہد زمان کی زیر صدارت محکمہ جنگلات کے افسران کے اعزاز میں خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یوم آزادی کے موقع پر ریکارڈ شجرکاری پر افسران کی محنت کو سراہا گیا۔ سیکرٹری جنگلات شاہد زمان نے کہا کہ یوم آزادی پر پنجاب کو سرسبز بنانے کے لیے 1 سے 14 اگست تک 21 لاکھ شجرکاری ہدف کی بجائے 75,50,000 پودے لگائے گئے۔ شاہد زمان نے کہا کہ محکمہ جنگلات کی تاریخ میں مختصر مدت میں ریکارڈ شجرکاری کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جنگلات کے افسران نے کم وسائل اور محدود وقت میں اتنا بڑا ہدف حاصل کیا۔ مہم میں تاریخ ساز کامیابی افسران کی محنت کی مرہون منت ممکن ہوئی ہے۔ لندن میں نواز شریف کے خلاف برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لایا جائے اور پاکستان سے کالا دھن منتقل کرنے والوں پر پابندیاں لگائی جائیں۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں ہما اقبال۔ 16 سالہ نوجوان شایان علی نے پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے اور برطانیہ سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے جانے کے لیے انصاف کی امید مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ نوجوان شایان علی کا ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ برطانیہ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ جو کوئی بھی ہو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر منی لانڈرنگ کرے، اس کے خلاف ایکشن لیں اور اس کو پاکستان کے حوالے کریں۔ جو میں نے موومنٹ شروع کی تھی انصاف کی امید، اس موومنٹ نے ایک نیکسٹ بگ سٹیپ لے لیا ہے۔ جو برطانیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ شایان علی کے نام سے ایک پٹیشن پبلش ہو گئی ہے۔ یہ پٹیشن سٹیٹ کرتی ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے ایکشن لینا چاہیے جو بھی پاکستان کو لوٹ کے پیسہ منی لانڈر کرے اور ادھر پیلیسز کھڑے کرے، ٹاورز کھڑے کرے اور اپارٹمنٹس کھڑے کرے۔ اس کا ایک پرائم ایگزامپل ہے ہمارا 3 ٹائم وزیر اعظم میاں نواز شریف۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر نواز شریف کے خلاف احتجاج کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے چوروں کو یہاں پناہ نہ دی جائے اور ان کو ملک واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہر چور کو انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام نواز شریف سے شروع کیا جائے۔ پاکستان کو نواز شریف نے لوٹ لیا ہے اور ہمیں وہ واپس لینا چاہیے جو انہوں نے ہم سے چرایا۔ پاکستان سے کالا دھن باہر منتقل کرنے والوں پر پابندی لگائی جائے۔ مظاہرین ڈھول کی تھاپ پر نواز شریف کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ لوگوں نے ہاتھوں میں پوسٹرز اٹھا رکھے تھے جس پر نواز شریف کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بات کریں گے بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کی۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض انتظامیہ نے محرم الحرام کے جلوسوں کو روکنے کے لیے سری نگر کے لال چوک تجارتی مرکز میں سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سرکاری ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ آج آبی گزر سے نکالے جانے والے محرم کے جلوس کو روکنے کے لیے سری نگر میں سخت پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں آبی گزر سے نکالے جانے والے محرم الحرام کے جلوس پر 1989 سے پابندی عائد ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر شروع کی گئی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران مقامی لوگوں کے قتل، گرفتاریوں اور انہیں خوف و دہشت کا نشانہ بنائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ تاہم وسطی پنجاب اور یوب میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت توکنڈی میں 42 ڈگری جبکہ دالبندین اور بہاول نگر میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔